हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते होंगी कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ये मेरी एक और वीडियो है डायमंड पेंटिंग पे, जो आजकल मैं रिसेंटली कर रही हूँ। स्टेडी स्पेस पे है और जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं इसके साथ साथ एक और चीज़ भी स्टार्ट कर रही हूँ, नावल, स्टोरी बेस्ड नावल्स, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो देखते के साथ साथ सुनने में भी मज़ा आए। मेरी एक फ़ेवरेट राइटर है निम्रा अहमद, राइटर्स में से एक हैं। काफ़ी सारी मेरी राइटर्स हैं, लेकिन उनकी जो इस टाइम पे सबसे अच्छी राइटर हैं, जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उनमें एक निम्रा अहमद भी हैं। उनका एक बहुत ही खूबसूरत सा नावल है जन्नत के पत्ते, हम उसी से स्टार्ट लेते हैं। एक्चुअली ये कहानी एक लड़की के इर्द घूमती है और इस कहानी का मेन मौजू उन लोगों के बारे में है जो कि अज़ियत सहकर, सब्र उठाकर, जद्दोजहद और कांटों पे चल के एक बड़े मकाम तक पहुंचते हैं, अपने मसलों को खुद हल करते हैं, आज़्म और हिम्मत से मुश्किल रास्तों को पार कर जाते हैं। इसके अलावा वो अपनी तकलीफ़ का इश्तिहार नहीं लगाते हैं, बल्कि उनको हल करने की कोशिश करते हैं, और जो हल नहीं कर पाते उन्हें अल्लाह के सहारे छोड़ देते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। लैपटॉप तकिए पे रखा था और इसके सामने कोहनियों के बल औंधी लेटी थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथों की एक उंगली लैपटॉप के स्टिच पैड पे फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल पीछे कमर पे पड़े थे। उसकी आंखें भी वैसी ही थीं, स्याह बड़ी बड़ी मुगलई आंखें जिनमें चांदनी की सी चमक थी। और फिर चेहरा तो मलाई का बना लगता था, सफ़ेद, मुलायम और चमकदार। वो इसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर निगाहें मरकूज़ किए स्टिच पैड पे उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद अगला सफ़ा खुला तो एकदम की मुतहर्रिक उंगली ठहर गई। स्क्रीन पे जमी आंखों में ज़रा सा तफक्कुर उभरा और वो बेचैनी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने का इंतज़ार करते हुए इस मुस्तरफ अंदाज में इसने उंगली से चेहरे के दाएं तरफ फिसलती लटे पीछे की। चंद सेकंड बाद सफ़ा लोड हो गया था। वो बेचैनी से चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो सिल्की बालों की चंद लटें फिर से शाने पे फिसल कर आगे को बढ़ी। जैसे वो पड़ती गई, उसकी आंखें, स्याह आंखें हैरत से फैलती गईं। लब ज़रा से खुल गया और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसे ख़ुद को यकीन दिलाने में कि जो वो पढ़ रही है बिल्कुल सच है, और जैसे ही इसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ, वो एक झटके से उठ बैठी। उसका सेल फ़ोन साइड टेबल पे रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर मिलाने लगी। रात की मुक़द्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ ने ज़रा सा एहतियाज पैदा किया था। इसे फ़ौरन कान से लगाया। दूसरी जानब घंटी जा रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो दबे दबे जोश से चहकी। सो तो नहीं रही थी? हया बोल रही हूँ। दूसरी तरफ उसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो चंद लम्हे को सुनने के लिए रुकी, फिर धीरे से हंस दी। सारी बातें छोड़ो ज़ारा, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है, वो सुनो। अब वो आदतन स्याह बालों की एक मोटी लट उंगली पे लपेटे कुछ कह रही थी। और तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं, दावर भाई की शादी के मुतालिक नहीं है। दूसरी जानिब ज़ारा ने कुछ और कहा तो उसने फ़ौरन तरदीद की। बल्कि यूँ करो, तुम कैस करो कि तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। इसने एक हाथ से लैपटॉप परे किया और तकिया निकाल कर बैकग्राउंड के साथ लगाया। फिर इसने टेक लगाकर पाँव सीधे कर लिए। साथ साथ वो नफ़ी में सर हिलाती ज़ारा के कहे अंदाज़ों की तरतीब भी करती जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। अरे मेरी शादी वगैरह नहीं हो रही है। जी नहीं, इल्म की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है? अब कान खोल कर सुनो। तुम्हें वो एरस्मस मंडस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है ना, जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा, कि मुझे यूरोपीय यूनियन ने स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट कर लिया है। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखे कि मोबाइल का स्पीकर ऑफ होने के बावजूद उसकी चीख सारे कमरे में सुनाई दी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा, अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल मिली है।
اس نے ساتھ ہی ہاتھ سے بھرے لیپ ٹاپ کا رخ کیا، اپنی جانب موڑا اور سر آگے کر کے غور سے دوبارہ دیکھا۔ ہاں 15 منٹ پہلے ٹھیک 9:30 بجے سلیکشن کی میل آئی ہے، تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی تو اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے سے بٹن دبا کر لیپ ٹاپ آف کرنے لگی۔ نہیں، اسپین کی ڈیوسٹو نہیں بلکہ ترکی کی سبانچی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اور اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین اندھیر ہوئی تو اس نے اسے ہاتھ سے دبا کر بند کیا، پھر تار نکال کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ہاں میں نے سبانچی کو نیٹ میں دیکھا ہے، بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ دوسری جانب سے غالباً استفسار کیا گیا تو وہ گویا ہوئی، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کریں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل سبانچی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھکنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متنفر کرنے کی بجائے اس بات کو کھول کر جانا۔ ویسے بھی ہم دونوں میں سے کوئی اسکارف نہیں لیتا۔ اسی پل کھڑکی کے اس پار کچھ کھڑکا تھا، وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد آدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی تھیں۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں ارم کی گھر سے باہر اسکارف لیتی ہے، اس کے ابو طایا فرقان ذرا سخت ہے نا۔ وہ پھر سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز مگن سی ہونے لگی۔ پرمیشن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سبین پھپھو رہتی ہیں نا، سو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند ہمیں ایئر پیس سے اٹھ بھرتی اپنی دوست کی بات سنتی رہی۔ زارا خاموش ہوئی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کل نہیں، داور بھائی کی مہندی پرسوں ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں، سارے کزنس بہت ایکسائٹیڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، تم اب جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات کہہ کر اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور تکیے پر اچھال دیا، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا تھا۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ننگے پاؤں چلتی لاؤنج سے کچن کی طرف آئی۔ سیاہ لمبی قمیض اور سیاہ کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد مزید دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رکی اور ہاتھ سے دیوار پہ سوئچ بورڈ ٹٹولا۔ بٹن دبنے کی آواز آئی اور ساری بتیاں جل اٹھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ جھکنے سے ریشمی بال کندھوں سے پھسل کر سامنے کو آ گرے۔ حیا نے نزاکت سے انگلی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور بوتل نکال کر سیدھی ہوئی، پھر کاؤنٹر پہ رکھے ریک سے شیشے کا گلاس اٹھایا اور بوتل میں اس میں اونڈیلی۔ پانی کی ندی سی گلاس میں گرنے لگی۔ تب ہی اس کی نگاہ کاؤنٹر پہ رکھی کسی سفید چیز پہ پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی، بوتل وہیں سلیب پہ رکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ وہ سفید ادھ کھلے گلابوں کا بوکے تھا جس میں کہیں کہیں سبز پتے چھلک رہے تھے، ساتھ ہی ایک سفید بند لفافہ رکھا تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور چہرے کے قریب لا کر آنکھیں موندتے ہوئے سونگھا۔ دلفریب تازگی بھری مہک اس کے اندر تک اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی ابھی توڑے گئے ہوں۔ جانے کون رکھ کر گیا ادھر؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ گھر کے پتے اور اوپر نمایاں سا حیا سلیمان لکھا تھا۔ پیچھے بھیجنے والے کا پتہ نہ تھا، بس کوریئر سروس کی مہر اور سٹیکر لگے تھے۔ مہر پہ 1 قبل روز کی تاریخ تھی۔ اس کو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے تھے۔ کیا معاملہ تھا یہ بھلا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا۔ اندر ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں لفافے میں ڈال کر کاغذ پکڑا اور باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ لکیر نہ کوئی ڈیزائن، بس اس کی بست پر انگریزی میں 3 لفظ لکھے تھے، ویلکم ٹو سبانچی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والے کو کیسے پتا کہ وہ سبانچی جا رہی ہے؟ خط پہ تو 1 روز قبل کی تاریخ تھی، جبکہ قبولیت کی وہ ای میل اسے بھی 15 منٹ پہلے موصول ہوئی تھی۔ جو بات اسے آفیشیلی بتائی ہی 15 منٹ قبل کی گئی تھی،
وہ اس شخص کو ایک روز پیشتر کیسے معلوم ہوئی؟ اگر زارا کو اس نے خود ابھی نہ بتایا ہوتا تو وہ یہ سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے، اور یہ خط سمبانجی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس پہ ایک قومی سطح کے کورئر کمپنی کی مہر لگی تھی۔ پھر کس نے بھیجا اسے؟ یہ پانی سے بھرا گلاس وہیں سلیب پہ چھوڑ کر بوکے اور لفافہ اٹھائے وہ الجھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اگلا دن کیا ہوا کہ سپہر کی ٹھنڈی سی چھایا ہر سو چھائی تھی۔ وہ پرس کندھے سے لٹکائے باریک ہیلز سے چلتی پورچ میں کھڑی اپنی کار کی طرف آئی، جو تھی تو اس کے بھائی راہیل کی، مگر اس کے پڑھائی کی غرض سے امریکہ جانے کے بعد حیا کی ملکیت تھی۔ اس نے چابی لاک میں گھمائی تھی کہ گیٹ کے پاس سے زارا آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ حیا، مجھے تو کوئی میل نہیں آئی۔ زارا نے ادھ کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ وہ درمیانی شکل و صورت کی سٹائلش لڑکی اور حیا کی ہم عمر تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، تم فکر نہ کرو، ہم نے ساتھ ہی اپلائی کیا تھا نا، میرا سلیکشن ہو گیا ہے تو تمہارا بھی ہو جائے گا۔ حیا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ آدھا کھولے کھڑے کھڑے بتانے لگی۔ مگر اسکالرشپ پروگرام کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر آج جو لسٹ لگی تھی اس میں میرا نام نہیں ہے۔ اور میرا؟ صرف تمہارا ہے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اور انوائرمنٹل سائنسز کی ایک لڑکی خدیجہ رانا کا ہے۔ میرا خیال ہے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا۔ اوہ، اسے وقتاً افسوس ہوا۔ رات فون کال کے بعد اس کی زارا سے اب بات ہو رہی تھی۔ خیر، تم کہیں جا رہی تھی؟ زارا چہرے پہ دوبارہ بشاشت لاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، مارکیٹ جا رہی تھی ارم کے ساتھ۔ داور بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے اور میرے لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہے، شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہے، اب نئے جوتے لینے پڑیں گے۔ تم چلو گی؟ وہ گاڑی سے کوہنی نکالے تفصیلاً بتانے لگی۔ اس وقت وہ ہلکی آسمانی لمبی قمیض اور تنگ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ قمیض کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تھا، ہم رنگ دوپٹہ گردن کے گرد لپیٹا تھا۔ ہاں، بال کمر پہ گر رہے تھے اور عادتاً آنکھوں میں گہرا کاجل ڈالا تھا۔ ہاں چلو، پھر جلدی نکلتے ہیں۔ زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھی۔ ارم کو بھی لینا ہے۔ حیا نے اندر بیٹھ کر دروازے بند کیا اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ ویسے تمہارے سخت تایا سے ارم کو یوں تمہارے ساتھ شاپنگ پہ جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ ارم دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا کی اس سے زیادہ ملاقات نہ تھی۔ ان کی سختی صرف اسکارف تک ہے، ویسے وہ بہت اچھے ہیں۔ وہ کار باہر گیٹ پہ لے آئی۔ ارم کا گھر حیا کے ہمسائے میں تھا، دونوں گھروں کی درمیانی دیوار میں آنے جانے کا راستہ بھی موجود تھا، لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا وہ اس گیٹ پہ ہارن دیا کرتی تھی۔ اب وہ زور کا ہارن دیا تو چند ہی لمحے بعد ارم باہر نکل آئی، کاسنی لمبی قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس، ہم رنگ دوپٹہ پھیلا کر سامنے لیے، چہرے کے گرد میچنگ کاسنی اسکارف لپیٹے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے کی طرف آئی تھی۔ ہیلو حیا، ہیلو زارا، بے تکلف سی چہکتے ہوئے اس نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام سے یوں ہی خوش کیا کرتے تھے۔ ہیلو حیا، کیسی ہو ارم؟ تم سے تو ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ زارا نے ترچھی ہو کر رخ پیچھے کو کیا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ ڈوب پڑتا ہے نا، تبھی۔ اور ہاں، حیا بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کا ترکی کا سلیکشن آ گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے۔ خیر، اس میں کوئی بہتری ہوگی، تم نے نہیں کیا اپلائی؟ ابا اجازت نہیں دیتے نا۔ وہ اداس ہو گئی۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تعدیبی نظروں سے اسے گھورا کہ کہیں پہلے سے اس سے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے، مگر زارا گردن موڑے پیچھے دیکھ رہی تھی اور ارم حسب معمول اداس ہو گئی تھی۔ ابا بھی پتہ نہیں کس پہ چلے گئے۔ اتنی گرمی میں اسکارف لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستین نہیں بنانے دی مجھے۔ حیا کی بھی تو آدھی آستین ہے، اتنی اچھی لگتی ہے، مگر بس ذرا بھی سلیمان چچا کی طرح نہیں ہے۔ ارم، تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں تو جوتے ہی لینے ہیں۔
اس نے گفت چھپاتے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ ان کا ہر وقت کا شکایتی رویہ اسے بے حد برا لگتا تھا۔ چوڑیاں لینی ہیں مگر لہنگے کے بلاؤزر کی فٹنگ فل سلیوز کے ساتھ چوڑیاں اچھی بھی نہیں لگیں گی۔ وہ منہ بسور سے پھر سے شروع ہو گئی تو آیا نے سر جھٹک کر CD پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گیت بلند آواز سے گونجنے لگا تو ارم خاموش ہو گئی۔ جناح سپر مارکیٹ پہنچ کر ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے لگ گئی جبکہ وہ دونوں میٹرو شوز پہ آ گئیں۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے یہ دکھائیں۔ بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل کی اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم، سیلز مین نے پورا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھا تھا جبکہ حیا اور زارا سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی۔ پہنا دوں میم؟ بہت مؤدب اور شائستہ انداز میں پوچھتے ہوئے سیلز مین نے ہاتھوں میں پکڑا جوتا اس کے پاؤں کے قریب کیا جو خوبصورت ہیلز میں مقید تھا۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہیں، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شور، یہ لیجئے۔ سیلز مین نے مسکرا کر جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ جیسے اسے تھامتے ہوئے حیا کی انگلیاں لازماً ان کے ہاتھ سے مس ہوتی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے لہجے پہ سیلز مین نے زیر لب کچھ گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا چند نوٹوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا تھا اور لڑکے نے سکے کو یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلز مین نے جوتے کو، تاکہ اسے تھامتے ہوئے لازماً اس کا ہاتھ ٹکرائے۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچے، سکہ لڑکے کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میم آپ کا سکہ۔ لڑکے نے فاتحانہ انداز میں سکہ اس کی جانب بڑھایا کہ اب تو لازمی پکڑے گی اور یہ سامنے رکھے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹ گئی۔ زارا نے بے اختیار کہکا لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل تو کر رہا تھا کہ اس کی شکل پہ شاپ کے سارے جوتے مار دوں۔ معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے کبھی لڑکی دیکھی ہی نہ ہو۔ وہ تنفر سے ناک سکوڑتی غصے میں بولتی زارا کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب سے آواز آئی، اب اگلی کہانی نیکسٹ ویڈیو میں کہ آخر کس کی آواز آئی تھی، کون تھا وہ اور کیا بات کرنا چاہ رہا تھا حیا اور زارا سے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ میں ویڈیوز بناتی رہوں اور آپ لوگوں کو ایسی کہانیاں سناتی رہوں۔ تھینک یو۔